अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबन बिअउदतिकुम अय्युहत-तुल्लाबल किराम। बरकल्लाहु फी इल्मिकुम व फी अमलिकुम व फी उमरिकुम व फी कुल्लि शैइन मा इंदकुम मिनल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अजीज तलबा, अल्लाह की बारगाह में इज़हार तशक्कुर के तौर पर और दुआ करते हुए रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मिशकातुल मसाबी के ये सिलसिला दुरूस का 30वां सबक यानी एपिसोड नंबर 36 आपके सामने। और आज के सबक के दौरान हमारे ज़ेरे मुताला अहादीस हैं वो 2434 से 2446 तक इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे और तर्जमे पर फोकस होगा। इसके साथ हदीस के अहकामात का जायज़ा लिया जाएगा, हुक्म क्या है, सही है, ज़ईफ़ है, हसन है, क्या है, और इसके साथ ही ख़ास जो अहकामात हैं उनकी तरफ भी निशानदेही होगी। तो आते हैं अल्लाह के फजलो करम से हस्बे मामूल किताब की जानिब आते हैं और देखते हैं कि पहली हदीस जो आपकी हमारी 2434 इसमें हमारी पहली हदीस जो है वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और ये हदीस है, और आप जैसा कि जानते हैं कि गुज़िश्ता असबाक में भी हमने जो अहादीस मुताला की थी वो मुख्तलिफ औकात में किए जाने वाले अज़कार और सुबह और शाम के अज़कार ख़ास तौर पर। और ये हदीस जो हैं ये मुतफ़र्रिक़ औकात, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दुआएं जो कि इंसानी ज़िंदगी में उसको पेश आमदा औकात में पढ़ने की ज़रूरत महसूस होती है। और सिलसिले में रहनुमाई है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है अन्नहु के अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु कि अन्नहु उतिया बिदाब्बतिन लियरक़बहा के उनकी सवारी को लाया गया। बेशक उतिया बिदाब्बतिन लाया गया सवारी, उनकी सवारी को लियरक़बहा ताकि वो उस पर सवार हों। फलम्मा वदअ रिजलहु फिर रिकाबे, तो जब उन्होंने अपना पाँव रखा रिकाब में, ये जो सवारी के दोनों तरफ पायदान होते हैं जिन पर पाँव रख कर आदमी जो है वो सवार होता है, तो जब उन्होंने उस पर अपना रखा अपना पाँव, काला, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये फरमाया बिस्मिल्लाह, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ मैं सवार होता हूँ। लम्मस्तवा अला ज़हरिहा, तो फिर जब वो अपनी उस सवारी पर मुकम्मल तौर पर बराबर हुए यानी सवार हो गए पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर, कला ज़हरिहा, उसकी पुश्त पर, उसकी कमर पर, तो काला, तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने शुरू में बिस्मिल्लाह कहा और बाद में जब पूरी तरह से उस पर बैठ गया तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। सुम्मा काल, फिर कहने लगे सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुम्मा काला, फिर उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सलासन, 3 बार अल्लाह की हम्द बयान की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाहु अकबर सलासन, फिर 3 बार तकबीर कही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुबहानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, पाक है तू ए परवरदिगार, बेशक मैंने जुल्म किया अपनी जान पर, फ़ग़फ़िरली, तो तू मुझे माफ़ फरमा दे। व इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, कि बेशक नहीं गुनाहों को माफ़ करता मगर तू ही। सुम्मा दाहिका, फिर आप मुस्कराए। कौन? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुम्मा दाहिका, फिर आप मुस्कराए, हंस पड़े। फ़कीला, तो पूछा गया आपसे मिन अय्यि शैइन दाहिकता या अमीर अल-मोमिनीन, कि किस बिना पर, किस वजह से, किस चीज की बिना पर आप मुस्कराए हैं ए अमीर अल-मोमिनीन। काला, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं राईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सना, आपने किया इसी तरह ही, कमा सना, तो जिस तरह मैंने किया। सुम्मा दाहिका, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए थे। फ़कुल, तो मैंने कहा मैंने ये शैन दाहिकता या रसूल अल्लाह, तो मैंने भी यही पूछा कि किस बिना पर, किस चीज की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुस्कराए हैं। तो काल, आपने फरमाया इन्न रब्बका लयअजबु मिन अब्दिही इज़ा क़ाला, बेशक आपका परवरदिगार बहुत ही पसंद करता है, बहुत ही खुश होता है, मिन अब्दिही, अपने बंदे से, इज़ा क़ाला, जब वो ये अल्फाज कहे, रब्बिग़फ़िरली, ए परवरदिगार मुझे माफ़ फरमा दे,
ذنوبی میرے گناہوں کو بخش دے، یعلم وہ جانتا ہے، انہ لا یغفر الذنوب غیری وہ جانتا ہے کہ بے شک نہیں گناہوں کو معاف کرنے والا میرے علاوہ۔ تو امام احمد نے سے روایت کیا، اور امام ترمذی نے اور امام ابو داود نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث طلبہ، یہ حدیث ہے جو آپ نے مطالعہ کی سنی، تو یہ حدیث حسن صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی وجہ سے ان سے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع وجہ سے ان سے، بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انتہا درجے کی اتباع اور پر پیروی اور فرما برداری کی ایک عمدہ مثال ہے کہ جس جگہ پر جو الفاظ اللہ کے رسول نے کہے وہ انہوں نے کہے، اور جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مسکرائے، کیونکہ انہیں وہ لمحات اور وہ مواقع یاد تھے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بندہ جو ہے اپنے رب کو خالص نیت کر کے اور یہ مان رکھ کے، فخر کر کے کہ میرا رب بھی میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور قادر مطلق ہے، اور رحیم و کریم ہے، جب اس سے مغفرت طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث، نیکسٹ ہے 2435۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا ودع رجلا جب الوداع کہتے یعنی سی آف کرتے، رخصت کرتے کسی مہمان وغیرہ کو، کسی آدمی کو سفر پر، اخذ بیدہ ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو تھام لیتے، پکڑ لیتے، فلا یدعوها اور اس کو اس ہاتھ کو نہیں چھوڑتے تھے، حتی یکون الرجل ہوا یدع النبی ہوا یدع ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس آدمی کا یا مسافر کا یا جانے والے کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے یہاں تک کہ حتی یکون الرجل وہ آدمی جو ہے ہوا یدع ید النبی کہ وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہاتھ چھوڑتا تھا، وَيَقُولُ اور آپ کہتے، استودع اللہ دینک و امانتک و آخر عملک کہ میں تجھے حوالے کرتا ہوں، سونپتا ہوں اللہ کو تیرا دین بھی، دینہ کا و امانت کا اور تیری امانت کو بھی، و آخر عمل کا اور تیرے آخری عمل کو بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، کہ میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارا آخری عمل جو ہے اس کو، آخری عمل کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کو سونپتا ہوں، یعنی توکل کی انتہا ہے، خود سپردگی کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا عزیز طلبہ ایک بندہ مومن اپنے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے نا، اللہ اتنا ہی راضی ہوتا ہے اور اس اپنے بندے کا پاسباں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے یہ بچی جو تھی انڈیا میں، اس نے کتنے خطرات میں اور کس قسم کے ماحول میں اس نے اپنے اللہ کو پکارا، اور اللہ پر مان رکھتے ہوئے کہ اللہ میرا مالک ہے، میرا پروردگار ہے، میرا نگہبان ہے، میرا محافظ ہے، میرا خالق ہے، میرا معبود ہے، میں نے اسی کے حوالے اپنے آپ کو کرتی ہوں۔ تو اس نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، اور اس کی اس آواز جو معصومہ کی آواز تھی، اس سے پورے ہندوستان پہ لرزہ طاری کر دیا ہے۔ الحمدللہ۔ وہی اس کے اثرات باقی آگے تک چلیں گے، اور اللہ نے کتنی اس کو عزت دی ہے، کتنا اس کو وقار دیا ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے مسلمان بہن بھائی جو ہیں ان کو اللہ نے جوش اور جذبہ مرحمت کیا ہے۔ اچھا جی، وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وخواتیم عملک اور تیرے عمل کے خاتموں کا، یعنی جو اعمال کے خاتمے ہیں ان کو میں، یعنی آخری اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، وفی روایتہما لم یذکر وآخر عملک۔ امام ترمذی، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ تینوں نے اس حدیث کو ذکر کیا اپنی کتابوں میں،
وفی روایت ہما، اور آخری جو دونوں محدث ہیں ابو داود اور ابن ماجہ، ان دونوں کی روایت میں یہ الفاظ ذکر نہیں ہوئے وآخر عملک، باقی الفاظ جو ہیں وہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ حدیث جو ہے 2035 ہمارے پاس موجود ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور حدیث کے الفاظ استودع اللہ دینک و امانتک و آخر عملک، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ یاد کر لیجئے، یہ دعا جو ہے۔ آگے آتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ حدیث کی جانب، 2036 2436 وعن عبداللہ الخطمی، عبداللہ ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یستودع الجیش، جب آپ ارادہ کرتے آپ لشکر کو روانہ کریں، یعنی الوداع کہیں لشکر کو، یعنی جو جہاد پر جانے والے ہوتے تھے مجاہدین، ان کا لشکر، کالا تو آپ کیا کرتے، کیا الفاظ کہتے انہیں الوداع کہتے ہوئے؟ استودع اللہ دینکم، کہ میں سپرد کرتا ہوں اللہ کے تمہارا دین، امانتکم، اور تمہاری امانت، وخواتیم اعمالکم، اور تمہارے اعمال کے خاتمے، یعنی آخری اعمال جو ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے 2436 حدیث بھی کلیئر ہے اپنے مفہوم میں، اس کی حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے یہ حدیث، اور حدیث کے الفاظ کو انڈر لائن کیجئے، اذا اراد ان یستودع الجیش، مطلب ہے جس وقت لشکر رخصت کرنے کا ارادہ کرتے۔ تو باقی آگے حدیث ہے ہمارے پاس نیکسٹ 2437 وان انس، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک صحابی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، قال، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارید سفرن، کہ میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، فزودنی، تو مجھے سفر کا توشہ عطا کیجئے، زادیرہ دیجئے سفر کے لیے، کہ میں راستے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں روحانی اعتبار سے، یا مراد ایسا کو ذکر سکھلا دیجئے، دعائیں سکھلا دیجئے، عمل سکھلا دیجئے کہ راستے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زودک اللہ التقوی، کہ اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ قال زدنی، وہ کہنے لگے کہ اور زیادہ کیجئے۔ قال، آپ نے فرمایا، وغفر ذنبک، اور اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قال، پھر وہ کہتے ہیں، زدنی بابی انت و امی، کہ اور زیادہ کیجئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ قال، آپ نے فرمایا، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ، کہ اللہ تیرے لیے بلائی، خوبی، برکت، نیکیاں میسر کر دے، آسان کر دے، جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تو یہ الفاظ تھے، رواه ترمذی، وقال ھذا حدیث حسن غریب، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ 2437 حدیث، اس حدیث کی بھی سند عزیز طلبہ صحیح ہے، حسن ہے، اور حدیث میں مذکور لفظ فزودنی کا مطلب ہے کہ مجھے زادیرہ، یعنی توشہ، راستے کا توشہ جو ہے وہ عطا کیجئے، یعنی اس کی طرف رہنمائی کیجئے۔ جیسے قرآن مجید میں پھر پہلے اللہ نے فرمایا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بے شک بہترین زادیرہ جو ہے وہ تقوی ہے، تو اس طرف آپ نے سب سے پہلے زودک اللہ التقویٰ کی بات کی۔ اچھا جی، آگے ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارید ان اسافر فاوصنی، کہ صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ارادہ رکھتا ہوں کہ سفر کروں، سفر پہ جاؤں، فاوصنی، تو مجھے وصیت فرمائیے، نصیحت کیجیے۔ قال، آپ نے فرمایا، علیک بتقوی اللہ، یعنی التزم بتقوی اللہ، یعنی تجھ پر لازم ہے کہ تم اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اختیار کرو، اس کے ساتھ وابستہ رہو۔ تکبیر، اور
اللہ کی بڑائی کبریائی جلالت کا اعتراف اظہار، اللہ اکبر تکبیرات کہنا، اللہ کل شرف ہر اونچی جگہ پر جب بھی اوپر ہو، اوپر کسی جگہ پر چڑھو، قلعے وغیرہ پر، سیڑھی پر، لما ول الرجل ہو تو پھر جب آدمی نے منہ پھیرا، منہ موڑا، واپس گیا، واپس چلا، قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے یہ دعا دی، اللہم اطولہ البعد، اے اللہ اس کے سفر کی دوری کو لپیٹ دے، یعنی کم کر دے، وَحَوِّنْ عَلَيَّ السَّفَرَ، اور اے اللہ اس پر اس کا سفر آسان کر دے، سبحان اللہ۔ تو یہ 2438 حدیث جو ہے، یہ حدیث بھی حسن ہے، صحت کے اعتبار سے صحیح ہے۔ حدیث میں الفاظ علی کل شرف کو انڈرلائن کیجئے، بمعنی بلند جگہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر جب کسی بلندی پر چڑھے اسے تکبیر کہنا مستحب عمل ہے، اور بعضوں نے اس کو شرفن بھی پڑھا ہے، یعنی شین کی زبر اور را کی جزم کے ساتھ، را کی جزم اور شین کی زبر، شرفن بھی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں طرح ٹھیک ہے غالباً، واللہ عالم۔ اب آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2439، 2439، عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ آپ کا معمول تھا، اذا سفر، جب بھی آپ سفر کرتے، اقبل اللیل، اور رات آ جاتی سفر کے دوران، قال فرماتے، یا ارض ربی وربک اللہ، اے زمین، اے دھرتی، میرا پروردگار اور تیرا پروردگار بھی اللہ ہے، اعوذ باللہ من شر کے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تیرے شر سے، وشر ما فی کے، اور اس چیز کے شر سے جو تیرے اندر، جو کچھ تیرے اندر ہے، وشر ما خلق فی کے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو تجھ میں پیدا کیا گیا، وشر ما یدب، عزیز طلبہ ہم پڑھ رہے تھے یہ دی، وشر ما یدب علیہ کے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو تیری پشت پر چلتا ہے، کیڑے، جانور، درندے، چوپائے، جو بھی، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من اسد، شیر سے، وَأَسْوَدَ، اور کالے ناگ سے، وَمِنَ الْحَيَّةِ، اور زہریلے سانپ سے، وَالْأَقْرَبِ، اور بچھو سے، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، اور اس جگہ کے رہنے والے کے شر سے، مراد شیطان ہو سکتا ہے، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور جو کہ والد ہے اس جگہ کا رہنے والا، جو کہ شیطان، اور وما ولدا، اور شیطان کی ذریت، جنات وغیرہ، سارے جتنے بھی طواغیت اور شیاطین اور اس قسم کے نقصان دہ جانور، جاندار، انسان، حیوان، سب سے یہ جو ہے انہوں نے اس میں اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ روا ابو داود، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا، 2439 حدیث۔ تو بعد نے عزیز طلبہ اس حدیث کی سند کو بھی حسن یعنی صحیح کہا ہے، جبکہ بعض دیگر محققین کے نزدیک اس کی سند مجہول ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال حدیث میں مذکور لفظ اسود سے مراد کالا ناگ ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 2440، یعنی 2440، آپ کے سامنے موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب اذا غزا، جب آپ غزوہ کے لیے غزوہ میں نکلتے، یعنی جہاد کے لیے، دشمنوں کا سامنا کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، قالا، تو آپ یہ الفاظ فرماتے نکلتے ہوئے، اللہم انت عضدی، اے اللہ تو ہی میرا بازو ہے، یعنی بازو یعنی طاقت اور قوت کا باعث، ونصیری، اور تو ہی میری مدد ہے، یعنی مدد بھی تیرے لیے، ومن نصر الا من عند اللہ، اور نصر یعنی مدد اللہ کی جانب سے ہے، بیکا احول و بیکا اصول، میں تیری ہی ذات اور دی ہوئی طاقت کی قوت کے بل بوتے پر میں دشمن کو ریجیکٹ کرتا ہوں، یعنی ان کا منہ پھیرتا ہوں، منہ توڑتا ہوں ان کا، اور ان کو پسپا کرتا ہوں، یعنی شکست دوں گا، وہ بیکا اصول، اور تیری مدد سے دشمن پر حملہ آور ہوں گا،
بیکا آحول و بیکا اصول، تیری طاقت کے ساتھ میں ان کا منہ پھیروں گا، انہیں شکست دوں گا، اور تیری قوت اور طاقت اور توفیق سے ان پر حملہ آور ہوں گا، وہ بیکا قاتل، اور تیری توفیق سے میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔ عزیز طلبہ آتے ہیں حدیث کی جانب، بھی انٹرنیٹ پہ کچھ ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ بس آن لائن رہیے گا، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ اس لیسن کو کمپلیٹ کریں۔ ہمارے پاس اب حدیث ہے اس کے بعد 2441 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف قوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ ہوتا یا ڈر ہوتا تو کالا فرماتے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ بھی دعا بڑی معروف ہے، رواہ احمد ابو داود، کہ اے اللہ بے شک ہم تیری ہی ذات کو، تیری ہستی کو رکھتے ہیں، فی نحورہم ان کے منہوں کے سامنے، ان کے سامنے، ان دشمنوں کے سامنے، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، اور تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں ان کے شر سے، تو تو ہی اللہ ہمارا پاسبان ہے ان کے مقابلے میں۔ تو حدیث 2441 یہ حدیث جو ہے دشمن یہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بعض اہل علم کے ہاں یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی، یہ حدیث بعض اہل علم کے ہاں سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں قتادہ مدلس موجود ہیں، واللہ عالم، جبکہ بعض دیگر لوگوں نے اسے حسن کہا ہے، بعض اہل علم نے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم کو انڈر لائن کیجئے کہ اے اللہ ہم ان کے مقابلے میں تجھے ہی آگے رکھتے ہیں، تجھے ہی کرتے ہیں۔ باقی حدیث کیا کلیئر ہے۔ آگے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے، مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو قال آپ یہ فرماتے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، اللہم اے اللہ انا نعوذ بکا، بے شک ہم تجھ تیری پناہ طلب کرتے ہیں، من اس بات سے کہ ان نزل، کہ ہم راہ راست سے پھسل جائیں، صراط مستقیم سے بہک جائیں، او ندلہ، او یا ہم گمراہ ہو جائیں، او ندلما، یا ہم ظلم کر بیٹھیں، او نظلما، یا ہم پر ظلم کیا جائے، او نجہلا، یا ہم جہالت میں بہ پڑیں، جہالت کا کوئی کام کر گزریں، او یجہل علینا، یا یہ کہ ہم پر جہالت مسلط کر دی جائے، تو ان سب چیزوں سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ رواہ احمد و ترمذی والنسائی، وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، وفی روایت ابی داود اب ابن ماجہ، اور امام ابو داود اور امام ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قالت ام سلمہ، کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیتی قط، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی میرے گھر سے باہر تشریف نہیں لے کے گئے، کبھی بھی، الا مگر رفع طرفہ الی السماء، کہ آپ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے، فقال، اور یہ پڑھتے فرماتے اللہم انی اعوذ بک ان اضل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں، بہک جاؤں سیدھی راہ سے، او اضل، یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، بہکا دیا جائے، او ازلما، یا میں ظلم کر بیٹھوں، او ازلما، یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہلا، او یجہل علیہ، یا یہ ہے کہ میں کوئی جہالت کا کام کروں، یا یہ ہے کہ مجھ سے کوئی جہالت سے پیش آئے۔ تو یہ حدیث جو ہے جو ہم نے پڑھی ہے اپنا 2442، تو یہ حدیث سابقہ حدیث کی طرح یہ حدیث بھی اہل علم کے ہاں صحت کے اعتبار سے مختلف فی ہے، اس میں اختلاف ہے، تو جنہوں نے اس کے ضعیف ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ سند میں راوی عامر شعبی نے ابن المدینی کے مطابق ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہی نہیں، اور یہی قول راجح ہے کہ ام سلمہ سے راوی جو پیچھے بیان کرنے والے ہیں انہوں نے نہ ملاقات کی نہ سنا، تو بہرحال یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہوئی۔ حدیث میں مذکور لفظ نزلہ، زا کے ساتھ را اور زا، نزلہ کا مطلب ہے کہ
اس کو انڈر لائن کیجئے، ہم صراط مستقیم کہ ہم صراط مستقیم سے پھسل جائیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 2443 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الرجل من بیتی، جب بھی کوئی آدمی نکلے اپنے گھر سے سفر کے لیے یا باہر کسی کام کے لیے، وقال تو وہ یہ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یقال له حینئذ، تو اس وقت اس کو یہ کہا جائے گا، یعنی کوئی فرشتہ کہے گا یا کوئی اس کے بارے میں، اس وقت کہا جائے گا ہدیتا، تو سیدھی راہ کی طرف لگا دیا گیا، وکفیتا، اور تجھے کفایت کر دی گئی، ہر چیز کے بارے میں تجھے کفایت کر دیا گیا، ووقیتا، اور تو بچا لیا گیا ہر قسم کے شر وغیرہ سے، فیتنخى له الشیطان، تو اس پر پھر اس شیطان جو ہے وہ اس سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، ویقول شیطان، اور شیطان یہ بھی کہتا ہے، ویقول شیطان آخر، ایک دوسرا شیطان پاس کھڑا کہتا ہے، کیف لک برجل، اب سنائیے کیسے آپ اس آدمی پر قابو پا سکتے ہیں، قد ہدیہ، جس کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر دی گئی، وکفیہ، اور اسے ہر معاملے میں کفایت کر دیا گیا، ووقیہ، اور پھر وہ بچا بھی لیا گیا۔ تو یہ ان الفاظ کی برکت ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، رواه ابو داود وروى الترمذی الی قوله له شیطان، تو یہ امام ابو داود اور امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے الی قوله اللہ هو الشیطان، امام ترمذی کی یہ روایت ہے الی قوله اللہ هو الشیطان، ٹھیک ہے جی۔ آگے الفاظ جو ہیں امام ترمذی کے نہیں ہیں، وہ امام ابو داود کے ہیں۔ آگے جی 2443، یہ حدیث جو ہے اس کی سند صحیح ہے، لیکن بعض محققین نے اس کی سند کو بھی بہرحال ضعیف کہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ابن جریج سند میں اس کی حدیث سے سماعت ثابت نہیں ہو سکی، اس حدیث کے حوالے سے اس کی سماعت ثابت نہیں، اللہ عالم۔ فَيَتَنَخَّى لَهُ الشَّيْطَانُ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے ان الفاظ پر۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن الفاظ یا یہ ذکر جو ہے اذکار ہے، یہ ماشاءاللہ بہت ہی مجرب ہے، اور بڑا اس کے اثرات مثبت دیکھے گئے ہیں، الحمدللہ، وما توفیقنا الا باللہ۔ آگے ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث 2444 2444 ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولج الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے لگے، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے، اللہم انی اسألک خیر المولج، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بلائی خیر و برکت کے داخلے کا، وخیر المخرج، اور بلائی اور خیر و برکت کے نکلنے کا، گھر سے نکلنے کا بھی اور داخل ہونے کا بھی، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ولا جناب داخل ہوتے ہیں، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، ربنا، جو ہمارا پروردگار ہے، توکلنا، ہم توکل کرتے ہیں یا ہم نے توکل کیا، ثم لیسلم علی اہلہ، پھر اس کے بعد یہ الفاظ کہنے کے بعد پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر سلام پڑھے، اونچی بات السلام علیکم۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت تو کیا ہے، لیکن غالباً کچھ سند میں معاملہ ہے، اہل علم کے ہاں یہ مختلف فی، اس میں صحت کے اعتبار سے اختلاف ہوا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، کچھ ضعف کی طرف ہے، شریح بن عبید ابو مالک اشری سے مرسل ہے، شریح بن عبید جب بیان کرتے ہیں ابو مالک اشری سے تو یہ مرسل ہے، ٹھیک ہے جی، جیسا کہ قبل ازیں بھی یہ بات ایک دفعہ گزر چکی تھی۔ اور حدیث میں مذکور الفاظ خیر المولج کا مطلب ہے داخل ہونے کی بلائی، برکت، خوبی، نیکی۔ آگے ہے ابو عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث 2445، عزیز طلبہ آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو ہم پڑھ رہے تھے، وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 2445، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع الانسان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو مبارکباد دیتے،
اذا رفع الانسان، شادی کے موقع پر، اذا تزوج، جب وہ آدمی شادی شدہ ہوتا یا شادی یا نکاح میں منسلک ہوتا، تو اذا رفع الانسان، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بات دیتے تو شادی کے موقع پر قالا فرماتے بارک اللہ لکا، کہ اللہ برکت دے تیرے لیے، وبارک علیکما، اور تم دونوں پر برکت نچھاور فرمائے، وجمع بینکما فی خیر، اور تم دونوں کو بلائی برکت خیر و خوبی پر ہمیشہ اکٹھا رکھے۔ تو یہ 2445 حدیث ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ جو اذا رفع، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو دعا دینا چاہتے، اور وہ دعا بھی اس وقت جو شادی کے موقع میں تھے، موقع پر۔ تو آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 2446 آپ کے سامنے موجود ہے۔ وعن عمرو بن شعیب بن نبی عن جدہ، عمر بن شعیب نبی عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے، اور دادا سے مراد ہے ان کے عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر، یہ مراد ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں۔ تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دادا مرفوع بیان کرتے ہیں کہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج احدکم امرأۃ، جب تم میں سے کوئی ایک کسی عورت سے نکاح کرے، شادی کرے، نکاح میں منسلک ہو، او اشترى خادما، یا کوئی خادم خریدے، اس وقت خادموں کے خریدنے کا بھی ماحول تھا، تو فلیقل، تجھے چاہیے اللہم انی اسألک خیرہا، کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی بلائی کا، وخیر ما جبلتہا علیہ، اور ہر اس چیز کی بلائی کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، واعوذ بک من شرہا، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شرہا، اس کے شر سے، وشر ما جبلتہا علیہ، اور ہر اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، وَإِذَا اشْتَرَىٰ، اور جب وہ کوئی خریدے، بعیرن، کوئی اونٹ وغیرہ، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ صَنَامِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے کوہان کی چوٹی کو پکڑ لے، فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ، اور اسی مثل یہی الفاظ کہے، وَفِي رِوَایَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ، اور ایک روایت میں عورت اور خادم کے بارے میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، پھر اسے چاہیے کہ وہ اس خاتون کی، عورت کی پیشانی کو پکڑ لے، پیشانی اور اس کے بال کو، پیشانی کے بالوں کو، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، اور اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے اس کے حق میں برکت کی۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، امام ابن داؤد اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، حدیث عزیز طلبہ، حدیث کی سند حسن ہے، یعنی صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ما جبلتہ علیہ کا مطلب ہے کہ جس پر تو نے سے پیدا کیا، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے، اس پر ضبط رکھنے کی توفیق دے، اور ہمارا آج کا جو سبق اختتام پذیر ہوا، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔